अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी पार्टियां जो हैं वो बड़ी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। नून लीग जो है वो बहुत तेज़ी से इस हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो करती हुई नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इसी सिलसिले में इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है और बलूचिस्तान की करीबन तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुलाकातें की जा रही हैं। जो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तस्दीक कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो इन मुलाकातों पर जो बिलावल भुट्टो हैं वो मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्यों ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? क्या कोई इनसिक्योरिटी है या इसके पीछे कोई खौफ है? इस पर बात करेंगे और इन इत्तेहाद का मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी स्टोरी हमारी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म सामने आ गया है और जेल ट्रायल पर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स पर बात करेंगे, मजीद इसमें क्या अपडेट्स हैं और इमरान खान जो हैं उनको तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में दूसरी तरफ जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, क्या नताइज होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान जो है वो मुतवक्के है, किस हद तक ये कमी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक तो हम जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, ये डायनामिक्स हैं, इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट को ज़रा टारगेट करना चाह रही हूँ। क्या ये जो इस किस्म का बयान दिया जा रहा है, क्या ये कोई इनसिक्योरिटी है या क्या कोई खौफ है या इस चीज़ का खौफ है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरह से नून लीग एक्टिव नज़र आ रही है उसके बाद सिंध की बारी आ जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 8 फरवरी की तारीख आने के बाद फिर पार्टियों को फुर्तियाँ लग गई हैं अचानक, और मैं तो ये कहूँगा कि फुल ब्लूम यानी पॉलिटिकल कैंपेनिंग उनकी शुरू हो गई है। और ख़ास तौर से जो दो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने तो भरपूर किस्म की जो कैंपेनिंग है वो शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अब तक की अगर आप देखें जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं इलेक्शन के हवाले से, फोकस सिंध है, वो सिंध के अंदर रहे हैं और सिंध के अंदर उन्होंने बड़े कामयाब इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की है। इससे पहले उनके वालिद साहब ने एक जलसा किया था, वो भी बड़ा कामयाब था, वो वर्कर्स कन्वेंशन था। और अब मिट्टी में जो जलसा किया है वो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा जलसा है। मेरे ख्याल से उनकी मुखालिफ जमातों को थोड़ा अलार्म भी होना चाहिए कि सब कुछ के बावजूद कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है सिंध में, तो उसके बावजूद आपने देखा कितना बड़ा जलसा है वो। तो अब आ जाइए उनके बयानात की तरफ। देखिए, उनको बलूचिस्तान के ऊपर क्या एतराज़ात हैं वो तो उनकी पार्टी के अंदर के लोग जो हैं वो उसके ऊपर बात करते रहते हैं। उनका ख्याल ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब अब लाडले हो गए हैं, इसलिए वो बलूचिस्तान से उन्होंने वारदात का आगाज़ किया, ये उनका अंदर की ज़बान है। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिंध में भी उन्होंने चोंच मारने की कोशिश की है। ये एटीट्यूड है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। ख़ुद अगर आप बिलावल का लहजा, लफ्ज़ों का चुनाव अगर आप देखें तो लाडला कह के बुलाने से लेके और पता नहीं सब कुछ ही वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हमें थोड़ा सा इसके लिए बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में दो तरह की पार्टीज़ हैं। एक वो पार्टीज़ हैं जो या तो अलहदगी पसंद तहरीकों की यानी को स्पॉन्सर करती हैं या उनकी यानी ओनरशिप लेती हैं, और या फिर रीजनल पार्टीज़ हैं जिनका हमेशा से मतमा नज़र ये रहा है कि इक़्तिदार के करीब रहना चाहिए ताकि उनके इलाके के लोगों के काम हों, ताकि उनको फंड्स मिलें। ये उनकी मजबूरी भी ये उनकी मजबूरी है। और आप उठा के देख लीजिए पूरी तारीख उनकी। इसी तरीके से 1990 के इलेक्शन में और 1997 में आपने देखा कि MQM सिंध में उनकी एलाइज थी। इसी तरह से 2013 के इलेक्शन में आपको पता है कि वहाँ की जो जितनी भी मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज़ थी वो सारी नवाज शरीफ के साथ थी। उस वक्त जो है अचकज़ई साहब, हासिल बजंजो साहब, डॉक्टर मालिक साहब, ये सारे वो नाम हैं, जितने बड़े बड़े नाम थे वहाँ के, वो सारे उनके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन फिर एक गलती की नवाज शरीफ साहब ने, जो रवायत के आन मुताबिक है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ ज़रूर लेना होता है, और फिर जब बिगाड़ लेते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो भी सबके सामने है कि वही सब लोग जो नवाज शरीफ के साथ थे वो उनका साथ छोड़ के फिर बाप की शक्ल में नमूदार हुए। ये भी आपको पता है कैसे बनी बाप, ये भी आपको पता है। इसके लिए भी लंबी चौड़ी तावीलात लाने की ज़रूरत नहीं है।
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملاقاتیں وہاں چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب اس وقت بشمول اپنے بھائی شہباز شریف کے اور بیٹی مریم نواز کے اس وقت وہاں موجود ہیں بلوچستان میں، اور باقاعدہ آغاز اس کو کہتے ہیں الیکشن کیمپین کا انہوں نے وہیں سے کیا ہے۔ اگر میں ریکال کروں جس طرح ہم نے بلاول کے بیان کو ریکال کیا ہے، اسی طرح سے اگر مریم نواز کے بیان کو ہم ریکال کریں تو انہوں نے بھی ایک وقت میں کہا تھا کہ جو ہے یہ تو اپنے باپ سے پوچھے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دیتی۔ تو بخاری صاحب ہم سنوا دیتے ہیں نا کہ مریم نواز میرے خیال سے تھوڑا سا وہ سنوانا چاہیے ضرور۔ چلائیے گا جی۔ اور پھر باپ کے ارکان، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا، آپ نے باپ کے ارکان سے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا۔ باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بخاری صاحب تو میرے خیال سے اب یہ پوچھنا چاہیے، سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ جناب اس باپ کو اب کس باپ نے کہا ہے؟ کیونکہ بلاول کا تو سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ لاڈلے پن کی وجہ سے یہ بلوچستان کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہی ہیں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں میرے خیال سے سوچنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تو انہوں نے ان تمام لیڈرشپ کو اپنے اندر ضم کر لیا تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ مسٹیک which I think a seasoned veteran politician like نواز شریف should not make۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ان کو، انہیں ایک اینٹی کے طور پہ رہنے دیں، خود وہاں سے 3-4 سیٹیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں، قیادت کریں وہاں کی اور سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ جو نعرہ انہوں نے لگایا ہے وہ یہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے، یہ نعرہ کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مگر سب کو اپنی پارٹی میں لے کے آئیں گے کا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹ ول بی اے بیڈ ڈیسیشن اگر یہ انہوں نے کیا تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی جس باپ کا ذکر کیا ہے وہ کس نے بنائی تھی وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، جس نے چھاتی ٹھوک کے کہا تھا ایک جلسہ عام میں کہ ہاں میں نے بنائی ہے، کر لو جو میرا کرنا، یاد ہے نا؟ جی بخاری صاحب، لیکن ہم یہ دوسری طرف ایم کیو ایم کا ذکر نہ کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ الیکشنز کے بعد اتحاد کرتی ہے۔ دیکھیے ہم نے تو پہلے کوالیفائی کر دیا، پہلے ہی ایم کیو ایم جو کر رہی ہے ہم نے کوالیفائی کر دیا کہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے انٹرسٹ ہمیشہ حکومت کے وقت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ 2 دفعہ نون کے اتحادی رہ چکے ہیں، بلکہ یہ ہر برسر اقتدار پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک دفعہ اتحاد ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ عمران خان کے ساتھ بھی شروع میں اتحاد ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ تو یہ وہی انہی پارٹیوں کے ساتھ کوالیفائی کرتی ہیں۔ لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے جب الیکشنز جیت جاتی ہیں جو پارٹیاں، ان کے ساتھ یہ الائنس بنتا ہے، لیکن ابھی الیکشنز ہوئے نہیں ہیں لیکن اتحاد پہلے بننے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم جتنا مرضی اس کے بارے میں فتویٰ جاری کرنے سے باز رہیں، لیکن یہ ایک تاثر، ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ نون لیگ از گوئنگ ٹو فارم دا گورنمنٹ۔ اس لیے تو بلاول نے کہا نہیں ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہے، اور یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ، لیکن کوئی ان سے بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یا آپ کے والد صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور سے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اپنی الیکشن کیمپین کو بہت ایمبیشیس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ مجھے کوالیفائی کرنے کے لیے کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بلاول یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم پورے ملک میں حکومت بنائیں گے، مرکز میں بھی اور سندھ میں بھی، تو پھر سندھ کیسے بچے گا؟ تو ایسا دعویٰ کریں گے ہی آپ تو تبھی آپ سندھ کو انشور کریں گے نا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ لیکن بخاری صاحب ایک دعویٰ ایک طرف ہوتا ہے، نعرے بازی ایک طرف ہوتی ہے، لیکن جو گراؤنڈز بن رہی ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ ان کا جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بلاول سمیت باقی سب کا جو پرسیپشن ہے کہ نون لیگ اس وقت لاڈلی پارٹی ہے، یا نون لیگ ہی وہ پارٹی ہے جو مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور پری کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پنجاب میں بہتر پرفارم کرنا پڑے گا۔ کوئی پارٹی پوری تاریخ میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بہت پورلی پرفارم کیا ہو پنجاب میں اور وہ مرکز میں جا کے حکومت بنائی ہو۔ جلدی سے ہم اس کی مثالیں لے لیتے ہیں۔ بھٹو صاحب واز دا فرسٹ موسٹ پاپولر لیڈر، انہوں نے بھی پنجاب میں پرفارم کیا تھا تو حکومت بنی تھی۔ اس کے بعد ان کی بیٹی 3 دفعہ وہ حکومت میں آئیں پیپلز پارٹی، اور 2 دفعہ وہ خود پرائم منسٹر بنی۔ پنجاب میں پرفارمنس بہتر تھی۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں، پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تھا، تو پنجاب میں بھی بہتر پرفارم کرنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے بلاول نے ایک اشارہ دیا ہے نا کہ بھائی صاحب بلوچستان کی فکر چھوڑیں، پہلے پنجاب کی کریں، اور ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں ان کو رسپانس بہت پور مل رہا ہے،
اس لیے انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیان کو کوالیفائی کریں تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ ان کی تھی، سینٹر میں بھی گورنمنٹ ان کی تھی، اس کے باوجود وہ 20 میں سے 15 بائی الیکشن ہار گئے تھے۔ لیکن وہ یہ حوالہ دینا بھول گئے کہ اس سے پہلے حکومت پی ٹی آئی کی تھی مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور اس کے باوجود جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے 2018 کے بعد، ان 14 الیکشن ہوئے تھے، ان میں سے 13 جو ہے وہ مسلم لیگ جیتی تھی، جن میں ایک سیٹ مانسرا کی بھی تھی جو کہ بہت ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی۔ تو یہ اونچ نیچ تو سیاست کے اندر لگی رہتی ہے۔ تو بخاری صاحب، ایک تو یہ کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو نون لیگ جو پیپلز پارٹی کو ریئیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چاہے آپ سیاسی نعرے بازی کہہ لیں، خوف کہہ لیں، انسیکیورٹی کہہ لیں، جس قسم کے بیانات اس وقت پیپلز پارٹی دے رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کی طرف سے ان کو جو رسپانس دیا جا رہا ہے وہ بہت ٹھنڈا سا ہے، بڑا کول دکھائی دے رہی ہے۔ نہیں، وہ میرے خیال سے چونکہ ہائر ایچلن سے بیانات نہیں آ رہے ہیں اس لیے، لیکن جاوید لطیف صاحب جو کچھ بول رہے ہیں وہ تو آپ سن رہی ہیں نا، مسلسل جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہیں، انہوں نے بھی بلیٹل کرنے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی کو ایز اے نان اینٹی، یا یہ کہنا کہ جی سندھ کے اندر آپ کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے، تو آپ اپنا بھی تو حساب کتاب صاف صاف تو دیکھ بخاری لیں۔ صاحب، لیکن ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جو اس میں فرق آیا ہے، جو لاہور میں جو ان کی خاص طور پر جو کارکردگی ہے جس پر بات کی جا رہی ہے، اوور آل آپ پنجاب کی بات کر لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کی پوزیشن پنجاب میں کمزور ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ دوسری طرف اتحاد بنانے کی کوشش کریں، اس میں کس حد تک صداقت نظر؟ دیکھیے، دو تین باتیں تو میرے خیال سے حقائق سے بہت قریب ہیں، اس لیے ان کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کے الیکٹ ہو کے حکومت میں آنے سے پہلے صورتحال اتنی گھناؤنی نہیں تھی۔ اگر آپ جو مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اکانومی کے، ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو the conditions were not as bad۔ کنڈیشنز ایز بیڈ ہونی شروع ہوئی ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد سے، قیمتیں آسمان پہ جانی۔ میں بلیم نہیں کر رہا کہ وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے گئی ہیں، انٹرنیشنل فیکٹر تھے بہت سارے، تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی تھی، ڈالر جو ہے اس کی قیمت قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسے 2017 میں آئی، نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا، تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو نقصانات پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا چکر بالکل تھا، جس طرح سے پہ الیکشن ہوا، آج اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے بالکل۔ تو پرفارمنس ان کی پنجاب میں بھی بری نہیں تھی۔ دیکھیے، ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ نا اس پر بلیو نہیں کرتے کہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کیا جائے جو نظر نہ آئے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ شہباز شریف صاحب سے کسی نے کہا کہ لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر ہے، تو آپ ڈرنکنگ واٹر انشور کریں تاکہ وہ ہر گھر میں پہنچے، زمینوں میں پائپ لائنیں بچائیں۔ تو یہ کوٹ اینڈ کوٹ کسی کا ہے، دروغ بگردن راوی، انہوں نے کہا یو وانٹ می ٹو بری بلینز آف روپیز وچ آر ناٹ ایون ویزیبل۔ تو ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے سرفیس کے اوپر ہیں، چاہے وہ موٹر وے ہے، سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں، اس کے کارخانے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ناکام حکومت نہیں کہا جا سکتا، they were not a failure anyway۔ لیکن اس کے اوپر چونکہ سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کسی پر کوئی بھی بلیم جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے سندھ میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور ہم یہی ماڈل لے کے جائیں گے مرکز کے اندر بھی اور ایلسویئر بھی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں فیلڈ از اوپن۔ وہ جو اشارے ملے تھے ہمیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر تو پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان مل جاتا ہے، پھر تو وہ ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پر یقینی طور پہ الیکشن میں حصہ لے گی، اور اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو زرداری صاحب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی محبت نہ بڑھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب ٹینشن آسمان پر جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل لیتے ہیں، پھر شٹ اپ کال بھی دے دی جاتی ہے سائڈ نیچے والے لوگوں کو کہ بکواس بند کریں، اس کے مزید کچھ نہیں، اور چیزیں بھی مل کے آگے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوا تو پھر یہ آپشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ وہ پنجاب میں نون لیگ کو ڈچ کرنے کے لیے ایون عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، دوسری جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اتحاد بنا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیٹ اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کب ہوگا، یہ ابھی۔ اچھا بخاری صاحب، ایک بڑی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بڑا اسٹریٹ قسم کا ہی آنسر دیں، میرا سوال بھی بڑا اسٹریٹ ہوگا کہ کیا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ شروع سے اگر آپ 0 پوائنٹ سے شروع کریں، پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں رہی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہ سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہے یہ اس کے آرمز اینڈ ونگز ہیں،
ٹھیک ہے. آرمی چیف چاہے پروسیس کچھ بھی ہو بنانا کس نے ہے؟ پرائم منسٹر نے. سپریم کمانڈر کون ہے؟ پریزیڈنٹ. تو سویلین سپریمیسی جو ہے اس کو تو کانسٹیٹیوشن میں انشور کیا گیا ہے, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں آئے گی اس کو ان کے ساتھ سودا تو خیر از اے بیڈ ورڈ, ان کے ساتھ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ بنانا پڑے گا جس کے بغیر اقتدار چلانا, گورننس کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آئین میں کوئی کردار نہیں ہے فوج کا یا سیکورٹی ایجنسیز کا. غلط بات ہے. یہ سیاست میں کردار سیاست میں نہیں ہے, لیکن جو رموز سلطنت چلانے کی بات ہے اس میں ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ٹو انشور دا آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز آف پاکستان اینڈ دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ. ٹھیک, یعنی ابھی آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ جب سے بنا ہے تب سے آج تک میں نے ذمہ داری سے کہا ہے ایسا پاسبل بھی نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں اور سکتا. ایک اور بات کہہ دوں میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ دنیا کے ہر پوری ملک میں. دنیا میں. ٹھیک ہے, جو بڑی بڑی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان جی میں بھی جی جو جن کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے وہاں بھی یہی حال ہے. ان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے. تو کیا اس وقت پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو ایک فضا بن رہی ہے, جو ہوا کا رخ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, تو اس وقت جو نون لیگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیے اس کے لیے وہ جو تعویلات لے کے آتے ہیں وہ اس چیز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جس انداز سے وہ واپس تشریف لائے ہیں, جس انداز سے انہیں, یہ ان کی ایلیگیشنز ہیں, جس انداز سے انہیں ہائی کمشنر نے وہاں سے خدا حافظ کہا ہے, جس طریقے سے وہ ایئرپورٹ سے سیدھے جو ہیں وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے, پھر اس کے بعد ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی, پھر اس کے بعد جو اب ہونے جا رہا ہے, خیال یہ ہے کہ ان کو تمام کیسز میں ریلیف مل جائے گا. میں اس کو فیور اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر آپ ان کیسز کی نوعیت پر جائیں تو جتنے بھی سیاسی مقدمات تب بنے تھے یا اب بن رہے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلاؤ ضرور ہے. تو مقدمات سے ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا, کتنا ملے گا, اس سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے یا نہیں. یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. دوسری طرف دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو اپنی تاریخ کو لے کے چلتی ہے کہ ہم شہیدوں کی پارٹیز ہیں, ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. زرداری صاحب کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اور بہت جینون وہ یہ کہ ایک بہت کڑے وقت میں ایک بہت تکلیف دہ صورتحال تھی جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ آرسن اور لوٹنگ شروع ہو گئی تھی اسلام آباد جیسے شہروں میں, لیو الون سندھ, اس وقت نے کہا نہیں پاکستان کھپے, ہمیں پاکستان چاہیے, اور صورتحال قابو میں آ گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن زرداری صاحب کا اسٹیٹ کے اوپر احسان ہے, ریاست پر احسان ہے. ٹھیک ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت جو ہے وہ روکنے کا حکم دے دیا ہے. دوسری طرف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے. بخاری صاحب, ایک طرف سے سب سے پہلا تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیل میں جو ٹرائل روکنے کا حکم دیا یہ کیوں دیا گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ایک طرف سے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنے کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ صورت نظر آتی ہے, تو دوسرے کیسز میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس گل حسن اور اورنگزیب صاحب نے جو ریلیف دیا ہے ان کو کہ سائفر کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں نہ کیا جائے, اور اس ٹرائل کے اوپر یعنی حکم امتناعی بھی جاری کر دیا ہے. جی, اور انہوں نے سوال پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ کیوں آپ جیل میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کا, اور اٹارنی جنرل صاحب کی مجھے عقل کا داد تو میں نہیں دے سکتا, ماتم کر سکتا ہوں کہ ان کا اچھا جی ہم متعلقہ حلقوں سے جواب لے کے بتائیں گے. ذرا میں جواب دیتا ہوں آپ کو, وہ سنیے, ہمارے ناظرین بھی سنیں اس کو. جو شخص لانگ مارچ کرنے کا آغاز کرنے سے پہلے کہے کہ مجھ پہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوگا, اور وہ ہو بھی, حملہ آور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے, مگر وہ کہے ایف آئی آر جو ہے فوجی قیادت پہ کٹے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص جتھے لے کے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو اور باہر بیٹھ کے گاڑی میں کہے کہ رجسٹر حاضری یہاں لائیں, میں یہاں حاضری پہ رجسٹر لگا کے چلا جاؤں گا واپس. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جو سر پہ کالی بالٹی لے کے سیاہ شیٹوں کے سائے میں لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہو, یہ ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے, تو ان کو ہر دفعہ کورٹ میں جیل سے لانے کا رسک کون لے سکتا ہے؟ یہ بتانا چاہیے تھا نا عدالت عالیہ کو, ان کو, اٹارنی جنرل صاحب کو, یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں, اس میں کوئی چیز جھوٹ ہے؟ اچھا, یہ تو ہو گیا کہ ان کو اس لیے کورٹ کا ٹرائل, کیونکہ ایک تو سیکورٹی رسک بہت بڑا ہے, دوسرا یہ کہ دیکھ لیا گیا کہ جب بھی ان کے اوپر پولیس چاہے ان کے
زمان پاک کے گھر میں گئی ہے، چاہے انہیں راستے میں کہیں روکنے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے وائلنس ہوئی ہے، جس طریقے سے پٹرول بم پھینکے گئے پولیس کے اوپر، جس طریقے سے پولیس کی گاڑیوں کو اٹھا کے نہروں میں پھینکا گیا، ان کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے، تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ فیصلہ کیا سٹنگ گورنمنٹ نے کہہ لیجئے یا جو لا انفورسرز ہیں کہ جیل میں ٹرائل کر لیا جائے تاکہ اس ساری یعنی قباحت سے جان بچ جائے۔ تو اٹارنی جنرل کو تو یہ تمام معاملات پتہ مطلب ہوں گے، مجھے اس میں بتائیں کون سی ایسی بات ہے جو میں نے راز کا اظہار کیا۔ اینی وے یہ ان کی دانست ہے اپنی جگہ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملہ جات جو ہیں اس کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے وہ تو خیر ابھی الگ ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے یہ وہ بوجھ ہے جو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے آسانی سے نہیں اٹھا سکتی ہے۔ کیا ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ان کی پارٹی کو بلے کا نشان ملنے جا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس کے اوپر۔ تو الیکشن تو ان کا اسی صورت میں بنے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ان تمام جو ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے یا جو ان کے گرد یعنی جال بنے گئے ہیں ان سے باہر نکل آئیں، اپنی پارٹی کی فری کیمپین لانچ کریں۔ ایسا تو ہونے نہیں جا رہا بی میں آپ کو وثوق سے یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اوپر جو عام مقدمات ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہے، چاہے وہ سائفر کیس ہے، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی اس وہی پر بھی مختلف جو آپشنز القادر پہ غور ٹرسٹ کر رہے ہیں جی، یہ جس کے اوپر اب دوبارہ گرفتاری ان کی ڈال دی گئی ہے، تو ان کے جلدی جیل سے باہر آنے کے تو امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیسے یہ سارا کچھ جو ہے اس سے وہ کیسے ان کی جان چھوٹے گی، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت جو ہے ان کے خلاف جس نوعیت کے مقدمات ہیں وہ بہت گمبھیر نوعیت کے مقدمات ہیں، ان کے اندر سزا سے ایک میں بچ جائیں گے، دوسرے میں بچ جائیں گے، تیسرے میں بچ جائیں گے۔ ابھی تو میں نے ان مقدمات کا ذکر نہیں کیا ہے جو نوعیت کے اعتبار سے سیریس ہے، لیکن ابھی وہ پبلک وہ نہیں بنے۔ ایک ٹیرین خان کا کیس آپ کے سامنے ہے، دوسرا ان کے نکاح کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سب کی گواہیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، لیکن یہ ہم نے ٹرائلز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کیا آپ کو کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو الیکشنز تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بحال ہو جائیں یا جو ہے وہ الیکشنز لڑ سکیں؟ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے؟ آپ نا کبھی کبھی ضد کرتی ہیں کہ میں ایک بات کو 2 بار ضرور کہوں، بہرحال اچھی بات ہے، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ 9 مئی کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے باہر آ کے الیکشن لڑنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور نہ صرف ان کے بلکہ ان کے ساتھ جو سینئر پارٹی کی لیڈرشپ جن کے اوپر اسی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں وہ بھی مجھے نظر نہیں آتے کہ باہر آ کے الیکشن لڑ پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ بہت بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی، ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں جی، کورٹوں میں کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کچھ ہمیں تو اس ملک میں یہی سمجھ نہیں آتا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو سپریم کورٹ سپریم ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی گڑبڑ ہوا ہوا ہے سارا، کیونکہ لیجسلیشن کرنا تو صرف پارلیمنٹ کا کام ہے، اور کسی بھی سویلائز معاشرے میں صرف پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، باقی سارے تو آرمز اینڈ ونگز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو کیا دوسرے جو سیاستدان ہیں، دوسری پارٹیوں کے سیاستدان ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر بالغ ہو چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ یا ایک سیاستدان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا؟ دیکھیے تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی کسی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے، اور جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اس کا ہم نے تذکر نہیں کیا اپنے پروگرام میں، لیول پلینگ فیلڈ بھی بڑا بز ورڈ ہے آج کل، بڑی عجیب و غریب طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہیں۔ تمام پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے یا کسی کو الیکشن لڑنے سے محروم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، مگر ان میں سے کوئی یہ سب کچھ وہ ہاف ہارٹیڈلی کہہ رہے ہیں، دے ڈونٹ مین اٹ۔ نن آف دیم وانٹس عمران خان ٹو بی آؤٹ اینڈ کنٹیسٹ الیکشنز، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اصل صورتحال یہ ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، اور جیسا میں نے کہا جو 9 میں ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، نہ اٹھایا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے آج کی ہے یا آنے والی ہے، یعنی اصل مسئلہ جو ہے وہ 9 مئی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، پیٹرول کی قیمت میں ایک بڑی کمی کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں جس کو کہہ لیں آپ پازیٹیو خبریں، اس پہ اب یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 روپے پر لیٹر اضافہ ہوتے تو دیکھا، 40 روپے پٹرول کم ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے اگر جب یہ خبر آتی ہے کہ مزید کمی ہونے والی ہے تو میرے نا دل میں ایک
واقعی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملنے جا رہا ہے. دل باغ باغ ہو جاتا ہے. خبریں یہ ہیں کہ 8 سے 10 روپے تک فی لیٹر جو ہے پیٹرول اور مزید کم ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ری ایشورنگ بات جو ہے وہ ہے مصدق ملک صاحب کی, جنہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول تو بھی اور بھی سستا ہوگا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ایک عام آدمی کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی, کیونکہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے تو اس رفتار سے قیمتیں کبھی نیچے نہیں آتی. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن یہ تو ڈیلی یوز کی آئٹم ہے نا, گھر سے جس نے اسکوٹر پہ نکلنا ہے, جس نے رکشے میں بیٹھنا ہے, جس نے بس میں بیٹھنا ہے, سب افیکٹ ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر مصدق ملک نے الیکشن کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مطلب الیکشن سے پہلے کا لیکن اب زیادہ ٹائم نہیں ہے نا الیکشن میں. دیکھیں نا, اگر یہ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ 8 سے 10 روپے کم ہو جاتی ہے, پھر 15-20 دن کا گیپ اور آ جائے گا, تو وی ول بی گیٹنگ کلوز ٹو دا الیکشن. تو ایک تو اس بات میں یہ لاجک ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کب ہوگا, یہ حکومت کرے گی یا آنے والی حکومت کرے گی, یہ میرے خیال سے ابھی سوالیہ نشان ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انرجی کرائسس ہمارا ہے اس میں پیٹرول ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر گیس بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور اس اعتبار سے جو ہم بات کر رہے تھے, جو ہم نے بات کرنی بھی ہے ابھی, وہ ہے ایران گیس پائپ لائن. اور ایران میں ہمارا اس وقت ایک وفد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی, وہ وفد جو ہے وہ کہتے ہیں نا دیر ہوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا, ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, لیکن اٹ از بیٹر, اور دوسرا کہتے ہیں اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور. اگر ہم اس کے اوپر ابھی بھی خاموش بیٹھے رہتے تو 2024 کے مارچ کے بعد ایران نے آرام سے چلا جانا تھا عالمی ثالثی عدالت میں, اور ہمیں صرف 18 ارب روپے کی ٹھگنی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ پہلے بھی ہم یہی حماقت کر چکے ہیں, اور ریکارڈک کے معاملے میں ہمیں 6 ارب ڈالر جو ہے اس کی ٹھگ چکی ہے نا پہلے ایک دفعہ, جس کے لیے اب ہم اپنے ایسٹس بیچنے پر مجبور ہیں, سعودی عرب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کا ڈیلے ہونا جو ہے, اس کے عالمی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فیکٹرز اور بھی تھے. ایک تو یہ کہ ایران واز ٹیریبلی سینکشنڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ. ٹھیک ہے, نہ ایک تنکا باہر جا رہا تھا, نہ کوئی تنکا ان سے خرید رہا تھا, نہ کوئی وہاں بھیج رہا تھا. لیکن یہ انیشیٹو جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا, یہ بہت ویژنری انیشیٹو تھا, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ گیس پائپ لائن اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی, کمیشن ہو جاتی, تو پاکستان میں انرجی کرائسس نام کی کوئی چیز نہیں ہونی تھی. آپ جتنی چاہتے بجلی اس سے پیدا کر سکتے تھے, جو آپ کی نیشنل ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ ہوتی, اور گیس آپ کے ہاں کوئی لوڈ شیڈنگ کا نام بھی نہ ہو. لیکن ہر منصوبہ ہمارا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے, یہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کی طرح سے امریکہ, بھارت, اسرائیل اور ویسٹ کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی ہے. کوئی نہیں چاہتا ان میں سے کہ یہ اپنے یعنی یہ مکمل ہونے کی طرف جائے. دنیا کے اس میں 3 فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی مستحکم نہ ہوں. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل چڑھتے سورج کی طرح سے واضح بات ہے. دوسرا یہ کہ ایران کو آرام سے جرمانے کے 18 ارب روپے مل جائیں گے, اس نے جو کچھ خرچہ ورچہ کیا وہ سارا ریکور ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ ہمارا تو 18 ارب روپے کا نقصان ہو گیا نا, ملا کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں نا وہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر آنے والا حساب ہمارے ساتھ ہو جانا تھا. تو بخاری صاحب یہ انٹرنیشنل پریشر ہے یا انکمپیٹنسی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل منصوبے ہوتے ہیں, کالا باغ ڈیم دیکھ لیں یا دوسرے ڈیمز بھی دیکھ لیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ تاخیر کا شکار رہتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کنٹروورشل پنگا. اس کے لیے میرا خیال لفظ پنگا بہت بہتر. دیکھیں جی, اگر تو ہم اس کو 2 ممالک کے تناظر میں دیکھیں, ایران اور پاکستان کے, تو اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر ہم اسے عالمی پس منظر میں پرکھیں تو پھر دیٹ از ویئر دا پرابلم از. پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ رہے گا. اب 2 راستے ہیں ہمارے پاس. اچھا, ایک تو یہ کہ امریکہ مان جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی کر لو جو کرنا ہے آپ نے, اور دوسرا یہ کہ ایران کو منا لیں ہم کہ بھائی جرمانے سے ہماری جان چھوڑے, ہم اس کو اپنے علاقے کی مکمل کر لیتے ہیں. یہ ایونچویلٹیز ہیں جو اگر ہوں گی ہی تو یہ پروجیکٹ جو ہے اپنے منطقی انجام. تو کیا ایران یہ کرے گا؟ دیکھیے, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دیرینہ بھی ہیں, لیکن ان کے اندر پچھلے کوئی 10 سال کے بیچ اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امریکہ کے جو الائز رہے ہیں, اس لیے ایک وقت میں ایران ہم سے نالا رہا ہے. ابھی جب سعودی عرب کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے تو وہ اس سے بھی وہ نالا تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیٹر سینس مسٹ پریویل. جس طرح کا ڈیلیگیشن گیا ہے اور جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے. لیکن بخاری صاحب, ہر جو کنٹری ہے اس کا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس وقت تو اس صورت میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ 18 ارب ڈالر مفت میں مل جائے گا, تیل بھی نہیں دینا, اور مفت میں جو ہے وہ جرمانے کی صورت میں
بلے بلے ہو جانی ہے. کیا یہ ان مسلم ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ نہ کرے, اپنی حدود میں رہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر غزہ پہ قبضہ ہوتا ہے تو کون سے ملک غیر محفوظ ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے ایجپٹ. تو یہ جو مفاد ہے نا وہ خود کو ہی عزیز ہوتا ہے, دوسرے اس کو کوئی عزیز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ خدا کرے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے. اگر یہ پہنچ گیا کتنے دکھڑے دور ہو جائیں گے ہمارے. یہ جو ہم کشکول لیے پھرتے ہیں ایک ملک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, اور اللہ سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بھیج مولا, وہ جس طرح وہ ایک فقیر کہتا ہے, تو اس سے نجات مل جائے گی ہمیں. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ خالی اللہ سے دعائیں نہ کریں, ہم پریکٹیکل کام بھی کریں, پریکٹیکل کام کریں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناظرین.